बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, और ख़बरें हैं कि पाकिस्तान को किस तरीके से हम फ़ौरन बदनाम कर देते हैं, अपने ही मुआशरे को बदनाम कर देते हैं, और फ़ौरन एक ऐसे नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं कि बस समझते हैं कि पल झपकने में हम सबको सब कुछ मालूम हो गया। मीनार पाकिस्तान एक वाक़या हुआ, और वाक़या हुआ एक टिक टॉकर के साथ, और टिक टॉकर को उछाला गया, मैन हैंडलिंग की गई, और उनके साथ क्या करना चाहिए कि बदतमीज़ी की गई, और ये काम किया गया, और यहाँ तक कि कहा गया कि उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। ये चीज़ आई, और ये वाक़या, और अब इस वाक़े के नतीजे में जो तहक़ीक़ात सामने आई हैं वो बड़ी ही सोचने वाली हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए सोचने वाली हैं जो पाकिस्तानी मुआशरे को और बिल्कुल यकलख्त गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानी मुआशरे को, पाकिस्तान के निज़ाम को, पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान को, और ये ज़ाहिर करते हैं कि जैसे पाकिस्तान में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई बदतर है। और फिर ये दानिश्वर ये भी नहीं सोचते, सोशल मीडिया पे बैठ के ऐसे ऐसे तबसरे कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, कौमी मीडिया पे बैठ के इस तरह से तबसरे कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं दुनिया जहान को कि नहीं जनाब, आपसे ये ख़बर ओझल हो गई, असल में ये ख़बर यूँ थी, और ये इस तरीके से हुई थी, और इस तरीके से हुई थी, और उसका वाहिद मकसद और कुछ भी नहीं होता, उसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान को होता है। फिर इस तरह के ये टिक टॉकर वाला मामला हुआ लाहौर में, तो पहली बात है कि ये जिस दिन हुआ 3-4 दिन तक कोई ख़बर ही नहीं थी। 3-4 दिन के बाद टिक टॉकर और उसके साथ जो था उसका पार्टनर, उसने क्या किया, उसने 2-3 मीडिया पर्सन से रब्ता किया, और उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ये मेरी ख़बर लगाएं कि मेरे साथ ये हुआ। उन्होंने कहा कोई सबूत दें, तो उनको कोई सबूत नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बस हम कोशिश कर रहे हैं वीडियो हासिल करने की, जैसे वीडियो हासिल होती है तो हम आपको दे देंगे। फिर वो वीडियो कुछ घंटों के बाद वो सोशल मीडिया पे एक वीडियो आ गई, जिसमें उस टिक टॉकर के साथ चंद लोग वो बेहुरमती कर रहे थे, उनकी मैन हैंडलिंग कर रहे थे, खींचातानी कर रहे थे, और ये हुई। उसके बाद फिर एक और वीडियो आ गई, और ये एक तूफ़ान खड़ा हो गया कि जैसे पाकिस्तान का पूरा मुआशरा, पूरे की पूरी सोसाइटी जो है, और पूरे का पूरा निज़ाम ज़मीन बोस हो गया है, और मुख्तलिफ़ किस्म के मुतालबात आना शुरू हो गए। लेकिन जब तहक़ीक़ात जब की गई तो इब्तदाई तहक़ीक़ात में ही हमारे तहक़ीक़ाती इदारों को और पुलिस को पता चल गया था कि ये मामला उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये रिपोर्ट किया जा रहा है, या जिस तरह से ये टिक टॉकर और उसका जो पार्टनर है वो रिपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और इब्तदाई तहक़ीक़ात में ये पता चल गया था कि इसमें ये ख़ुद लोग भी मुलव्विस हैं, ये पता चल गया था। और पहला जो प्राइम था, जो इसका मास्टरमाइंड, उसके बारे में कि वो शामिल था, इसका पार्टनर टिक टॉकर का। अब इन्वेस्टिगेशन होती रही, और इब्तदाई तौर पे, और अब जो चीज़ सामने आई, और उसमें यही था, अब जो चीज़ सामने आई है, अब आपस में फट पड़े हैं, और ये सब कुछ किया गया दौलत के लिए, शोहरत के लिए, और सस्ती शोहरत के लिए, और दौलत की हवस के लिए ये सारा ड्रामा किया गया, और कि हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, हम मशहूर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे, हमारी अर्निंग ज़्यादा से ज़्यादा होगी, तो ये इसलिए किया गया था। और इसमें एक और भी बता दूं कि जब ये शनाख्त परेड जो होती है, कानूनी तरीका है, उसमें जब टिक टॉकर को ले जाया गया जेल में कि पहचाने इनमें से कौन कौन है, तो उसमें होता ये शनाख्त परेड में कि 2 असल मुल्ज़म होते हैं जिन पे शक होता है, तो बाकी 12-14 और खड़े किए जाते हैं जो इनोसेंट होते हैं। तो जेल हुकाम ने भी यही किया कि 2 मुल्ज़मान पकड़े थे वो डाले, और 7, 18, 20 जो जेल के कैद थे, सज़ा काट रहे थे, वो खड़े किए।
تو اس ٹک ٹاکر نے قیدیوں کو بھی شناخت کر لیا تھا کہ یہ بھی تھے، اور بعد میں جب بتایا گیا کہ یہ تو قیدی ہیں، یہ تو جیل سے باہر گئے نہیں، تو اس کے بعد پھر ندامت، پھر یو ٹرن لیا۔ یہ سارا کچھ کیا گیا، اور اب وقت گزرتا گیا، اور انڈر آبزرویشن تھا اس کا پارٹنر بھی، اور وہ 8-10 لوگ خاص طور پہ جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ غائب ہو گئے۔ ان کے بارے میں انہوں نے نہیں بتایا تھا کہ کون لوگ تھے۔ تو بالآخر اب یہ مسئلہ، یہ عقدہ یہ کھلا کہ اب جب آمدنی کا، پیسوں کا لین دین ذرا خراب ہوا تو اب خود بخود ہی پھٹ دیا، اور ٹک ٹاکر کے مطابق اب آپس میں اب دونوں لڑ گئے ہیں، دونوں لڑ پڑے ہیں، تنازع ہو گیا ہے۔ ٹک ٹاکر نے کہا جی یہ تو مجھے بلیک میل کر کے، جو میرا پارٹنر ہے ریمبو، یہ تو مجھے 10 لاکھ روپے بھی ہتھیا چکا ہے بلیک میلنگ کر کے، اور یہ سارے کا سارا ماسٹر مائنڈ ہی یہ ہے، یہ سب کچھ اس نے ارینج کیا تھا، اسی نے مجھے دھکا دیا تھا، اسی نے مجھے، کیونکہ وہ ویڈیو خود بنائی بھی انہی لوگوں نے تھی، اور انہی کے پاس ویڈیوز تھیں۔ وہ فون شون ابھی تک انہوں نے نہیں دیے تھے، وہ ویڈیوز بنانے والے خود تھے، سارا ڈرامہ کرنے والے خود تھے، اور مسئلہ کیا تھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے حاصل کیے جائیں، سستی شہرت حاصل کی جائے، اور کچھ نہیں تھا۔ اور ہمارے جو سلسلہ نسل جدیدیہ اور سلسلہ نسل لبرلیہ کے جو ہمارے ہیں بہت سارے لوگ، وہ بھی اس کمپین کا حصہ بنے، بڑھ چڑھ کر بنے، اور پھر پتہ نہیں حوا کی بیٹی اور خدا نہ خواستہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اور اب جب کہ حقیقت سامنے آ چکی ہے، پولیس گرفتار کر چکی ہے، اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کر چکی ہے کہ یہ خود اس کا پارٹنر ماسٹر مائنڈ تھا، یہی 8-10 لوگ تھے جنہوں نے یہ سلسلہ خود شروع کیا، اور اس کے بعد ہجوم میں گئے، اور ان کو بھی کیا کہنا چاہیے، ان کو بھی اشتعال دلوایا۔ یہ ہے پوری رپورٹ۔ اگر پولیس سٹارٹ میں، یہ ہمارے تحقیقاتی ادارے سٹارٹ میں کہہ دیتے تو ہمارے پھر وہی نسل سلسلہ جدیدیہ جو ہے اور لبرلیہ، وہ اس نے پھر ایک طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ اب چونکہ ٹک ٹاکر خود پھٹ پڑی ہیں، اور دوسری جانب اس کا جو پارٹنر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نہیں تھا، یہ تو یہ ٹک ٹاکر نے خود کہا تھا، اسی خاتون نے کہا تھا، اسی عورت نے کہا تھا کہ آپ اس طرح سے پلان کریں، تو یہ تو انہوں نے کہا تھا تو میں اس کو لے کے گیا تھا۔ تو اس سے ہوا کیا حاصل، پھر اسی طرح کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، اور میڈیا میں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، پھر وہی جو بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی تنظیمیں ہیں وہ یہاں پہ بیٹھی ہیں۔ تو یہی بیرونی فنڈنگ سے چلنے والی جو ہمارے ادھر بیٹھے ہیں جی، خفیہ ادارے اور غیر سرکاری تنظیموں کے نام سے، غیر منافع بخش تنظیموں کے نام سے، پھر یہی اسی ڈیٹا کو اٹھاتے ہیں اور بھیجتے ہیں، پھر وہی تنظیمیں واپس انہی خبروں کی بنیاد پہ پاکستان اور اس طرح کے ملکوں کی ریٹنگ طے کرتے ہیں کہ پاکستان فلاں کے لیے خطرناک ملک ہے، پاکستان فلاں کے لیے خطرناک ملک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کبھی ایسا ہوا کہ یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں ایک رپورٹ پیش کرتا ہوں۔ فرانسیسی پادریوں کے ہاتھوں، فرانس کے پادریوں کے ہاتھوں لاکھوں بچوں کا جنسی استحصال ہو چکا ہے۔ یہ ایک رپورٹ ہے، اور رپورٹ بھی ہماری نہیں ہے، رپورٹ بھی انہی کی ہے۔ اور پاپا روم فرانسیسی کیتھولک چرچ کے پادریوں کے ہاتھوں جی بچے جو ہیں یورپ میں وہ جنسی استحصال کا شکار ہو رہے ہیں، اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہے، ہزاروں میں نہیں ہے، سینکڑوں میں نہیں ہے۔ اور اس کا انکشاف رومن کیتھولک چرچ نے کیا، اور پورے کے پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اور پوپ فرانسس نے ان واقعات کو جی اپنے لیے اور ذاتی طور پہ اور پورے کیتھولک چرچ کے لیے باعث شرم قرار دیا ہے، اور اس کی جو دعائیہ اجتماع ویٹیکن سٹی میں انہوں نے خطاب کیا، وہاں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے، یہ پوپ کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے، بدقسمتی سے بچوں کے جنسی استحصال کے واقعات کی ایک قابل ذکر تعداد سے متعلق رپورٹ منظر عام پر آئی ہے۔ میں متاثرین کے دکھ میں اپنے
برابر کا دکھ شامل کرنا چاہوں گا۔ یہ میرے اور ہمارے اور چرچ کے لیے سب کے لیے شرمناک ہے، اور یہ اتنے طویل عرصے تک کلیسا ایسے واقعات کی روک تھام میں ناکام رہا۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر اس پہ توجہ دی جاتی، معاملات کو نہ چھپائے جاتے، تو یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ اور یہ تازہ ترین رپورٹ، یہ کس بنیاد پہ پوپ نے کہا، یہ تازہ ترین رپورٹ آئی ہے، اور اس رپورٹ میں فرانس کے صرف پادریوں کی بات ہو رہی ہے، فرانس کے پادریوں کی، کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے جی کہ کس طریقے سے ان کے جو سربراہ ہیں کیا کیا آل فال کرتے رہتے ہیں، اور اسی لیے ان کو انڈا بھی پڑ چکا ہے، ان کو جوتے بھی پڑ چکے ہیں، ان کو تھپڑ بھی پڑ چکا ہے، لیکن ان کے چراغ تلے کیا ہو رہا ہے؟ اندھیرا ہی اندھیرا۔ فرانس کے پادری جو گزشتہ 70 سالوں میں 2 لاکھ سے زائد بچے جنسی استحصال کی تفصیلات انہوں نے شائع کر دی ہیں، اور رپورٹ کے مصنف بھی کیتھولک کلیسا ہیں جی، ان کے مصنف نے بھی جو ان کے مصنف ہیں وہ بھی کیتھولک ہیں، اور انہوں نے یہ رپورٹ منظر عام پہ لائے ہیں، اور کمیشن کے سربراہ بھی فرانس کے ہی تھے، کوئی اس میں وہ نہیں تھا جی کہ کوئی مسلم نہیں تھا، یاد رکھیے، انہوں نے خود رپورٹ تیار کی ہے۔ کیتھولک چرچ نے سالوں تک گہری، مکمل اور یہاں تک کہ ظالمانہ اور سرد میری کا مظاہرہ کیا، اور یان مارک ان کے ہیں جی سربراہ اس کمیشن کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ چرچ نے جی منظم جنسی استحصال کے شکار بچوں کو تحفظ دینے کے بجائے خود اپنا دفاع کیا، معاملات کو چھپایا اور اپنے دفاع میں لگ گئے، اپنے الزامات کو دھوتے رہے، لیکن بچوں پہ متاثرہ بچوں کی طرف کسی نے دیکھا تک نہیں، اور اکثر کی عمریں 10 سے 13 برس کی تھیں، اور فرینچ کیتھولک بشپس کانفرنس کے الزامات، اور اس سے جی پورے کا پورا جو ان کا کیتھولک سسٹم ہے وہ ڈسٹرب ہے، اور تحقیقات کا مطالبہ بلکہ سزاؤں کا مطالبہ کر رہا ہے۔ اور یہ ایک اور چیز بھی اب اس کے ساتھ انہوں نے ریفارمز کا بھی ذکر کیا ہے۔ پھر دوسری ایک اور بھی رپورٹ ہے، اور اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ چرچ کو خود کو قبول کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی کلیسا اس امر کی یقین دہانی بھی کرائے کہ یہ رپورٹیں عدالتی حکام تک پہنچا دی گئی ہیں، رپورٹوں کو چھپا کے بٹھایا گیا ہے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ذرا آنے دیں اور یہ سارا کچھ آئے۔ اور جنسی زیادتی کا نشانہ بننے والا بچوں کی تعداد 2,16,000 ٹوٹل ایگزیکٹ تعداد ہے، 2,16,000۔ تو یہ صورتحال ہے ہمارے فرانس، جو یورپ کا اہم ترین شہر، اور وہاں پہ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جی وہاں پہ آج کل جو کچھ وہاں پہ مذہب کی بنیاد پہ، مذہبی منافرت کی بنیاد پہ جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان کے اپنے معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ تو ہم اس طرح کی خبریں رپورٹ نہیں کرتے جو کہ کرنی بھی چاہیے۔ تو یہ میں نے کہا ذرا تھوڑا سا کمپیریزن، اور اس کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی بنیاد پہ کوئی بھی عالمی تنظیم یا عالمی ادارہ یہ نہیں کہے گا کہ فرانس جو ہے یا فلاں ملک جو ہے وہ بچوں کے لیے انتہائی خطرناک ہو گیا ہے، یہ کہیں نہیں آئے گا، اس پہ فلاں پابندی لگا دی جائے، بلکہ یہ سب کچھ صرف اور صرف کمزور ملکوں کے لیے ہے۔ تو ہم بھی، میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ ذرا سوچ سمجھ کے تھوڑا سا انتظار کر لیا کریں، اور انویسٹیگیشن کیا کریں، انویسٹیگیشن کا انتظار کیا کریں کہ بظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔